Good evening, Assalamu alaikum, and welcome to my channel Centuries Untold. Viewers, in the last video, I left part 5 पे हमने छोड़ा था, जिस पे हमने वीडियो अपनी लास्ट ख़त्म की थी खिलजियों के ऊपर। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। तो हम चले शुरू करते हैं अपनी वीडियो वक्त ज़ाया किए बगैर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये अपने चचा का जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल करके, उस बेचारे का कत्ल करके तो उसको दिल्ली के तख्त पर बैठा 1296 में, 1296 में। तो अब अलाउद्दीन खिलजी के पास दो फैक्टर थे कामयाब होने के लिए। एक तो उसके पास फैक्टर ये था कि उसने यहाँ पे जो सेंट्रल इंडिया था, इधर यहाँ पे इसने काफ़ी दौलत इकट्ठी कर ली थी। वहाँ के जो हिंदू राजा थे उनके साथ जंगें कर करके उनके पास दौलत थी, सोना चांदी था, इस तरह की चीज़ें। तो ही हैड लॉट ऑफ वेल्थ अक्यूमुलेटेड। तो उसको यूज़ करके, अपने चचा का कत्ल करके, जो उसका ससुर भी था, तो उसका कत्ल करके तो वही दौलत इसने यूज़ की। जो दरबार के जो क्लोज लोग थे, जिसे हम उमरा कहते हैं, उनको इसने उन पे पैसे खर्च किए। जैसे एक ट्रेंड होता है नॉर्मली तौर पे कि दौलत खर्च की, पैसे खर्च किए ताकि लोग उसके साथ बगावत करें, आवाज़ ना उठाएं उसके खिलाफ कि उसने ये क्या किया है। तो इसी तरह प्लस फौज के अंदर 3-3 महीने की एडवांस पे भी दे दी सबको, सारे फौजियों को, उनको भी खुश किया। और इसके बाद जब वो दिल्ली एंटर होता है, अपने चचा का जो सर नेज़े पर रख के कलम करके साथ लेके, तो दिल्ली के लोगों के ऊपर भी उसने बेशुमार, वो कहते हैं, ये तारीख़ फ़रिश्ता में लिखा हुआ है कि उसने छोटी छोटी सोने की तोपें गोले टाइप बनाई हुई थी। तो उसके अंदर वो सोने चांदी के सिक्के डालता था, तो वो उसके तोप के ज़रिए वो दूर दूर तक सिक्के जाते थे सोने चांदी के, अवाम पे लौटाने के लिए। तो अवाम खुश हो गई। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता था, एक जलालुद्दीन था वो चला गया, अब उसका भतीजा आ गया अलाउद्दीन खिलजी, तो वो चुप करके। तो इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी। ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा उसकी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा अलाउद्दीन खिलजी की, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए टॉपिक सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। बट अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में चंद काम उसने ऐसे किए, अगर आप ये उसका जो एक एक्ट है, फेल है, वो साइड करके, तो उसने रूल किया तकरीबन कोई 24 साल, 1317 तक उसकी उम्र रही है, 1296 से 1317 तक। तो उसके दौरान कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई, कुछ उसने खुद की, कुछ हैपन हुई बाहर से, तो उसने उनको डील किया। एक तो चीज़ उसने क्या किया कि आपने सुना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी की जो थी ना प्राइस कंट्रोल, पब्लिक के अंदर जो होती है चीज़ों की जो कीमत होती है, वो बड़ी ज़बरदस्त थी सिस्टम उसका, प्राइस कंट्रोल। उसने बड़ा सख्त इंतज़ाम किया था कि उसने, जैसे कहते हैं ना, काफ़ी गौर करने के बाद कमेटी बिठाई उसने, उन्होंने जो इकोनॉमिस्ट कह लिए उस ज़माने के, तो उन्होंने बैठ के बताया भी ये जो वेट्स है ना, जिस तरह वेट्स होते हैं चीज़ें तोलने के, तो वेट्स का वज़न उसने एक ना डिसाइड किया कि क्या क्या करना है। तो उसके बेस पे उसने फिर बाकायदा एक लिस्ट तैयार की कि ये चीज़ मसलन ये फ्रूट है, ये इतने का होगा, इसकी कीमत इतनी। तो प्राइस लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश हुई पहली दफ़ा हिंदुस्तान में। इससे पहले किसी सुल्तान ने, या इवन के जो उनसे पहले जो राजे थे, हिंदू राजे थे, उन्होंने भी ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है कि जिसमें उन्होंने प्राइस के ऊपर इतना फोकस किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के क्रेडिट में ये बात जाती है कि उसने वो प्राइस कंट्रोल की ताकि अवाम को सस्ती चीज़ें मिले, इकानमी बेहतर हो। तो अवाम इससे ऑब्वियसली खुश हुए। तो उसने उसके बदले में काफ़ी सख्त सजाएं भी रखी हुई थी। जो वायलेट करता था इस चीज़ को, उसको सख्त सजाएं भी थी। तो जो से कहते हैं ना, उसकी एक प्राइस चेक करने की जो पुलिस होती है, वो इसने एक ऑर्गेनाइज की, जो कि शहर में फिरती थी, बाज़ारों में फिरती थी, मोहल्लों में फिरती थी, तो चेक करती थी कि प्राइस कंट्रोल इन्फोर्स है या नहीं। एक तो ये काम अच्छा किया उसने।
دوسرا اس نے یہ کیا فوج کے حوالے سے کہ اس نے فوجیوں کی نا باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں نا آج کل کے دور میں سیلری تنخواہ اس نے اس کی اپائنٹ کر دی بائی ٹائٹل بائی عہدہ. اگر ایک سپاہی ہے, اگر صوبے دار ہے, ایک کیپٹن ہے, اس طرح کے رینک کے ساتھ اس نے ان کی تنخواہیں باقاعدہ حکومت کی طرف سے ان کو تنخواہ سیلریز ملنی شروع ہو گئی, چاہے وہ جنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, جس طرح آج کل ماڈرن سینس میں آپ کہتے ہیں. تو پہلے اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو فوجی ہوتے تھے نا, وہ فوج تو ہوتی تھی سلطان کی, لیکن ان کا جو زیادہ تھا نا ریونیو, وہ آتا تھا دوسرے ملکوں سے جنگ کر کے. وہاں سے جو سامان ملتا تھا, جنگ میں فتح ہوتی تھی, علاقے فتح ہوتے تھے, وہاں سے جو پیسہ آتا تھا وہ فوجیوں میں ایک حصہ اس کا فوجیوں میں بانٹا جاتا تھا. مگر اب ایک نیا اس نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی علاؤ الدین خلجی نے کہ جس کے تحت ان کو باقاعدہ سیلری ملتی تھی. وہ جو جنگ ہوتی تھی اس میں جو سامان ملتا تھا, تو جو چیزیں ملتی تھی وہ ایک علیحدہ وہ ان کو وہ حصہ بھی ملتا تھا. تو آگے چلتے ہیں. تو یہ دو چیزیں سے بڑی اچھی کی اس نے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اس نے اس کے زمانے میں ایکسٹرنلی طور پہ جو سب سے بڑا خطرہ کیا تھا کہ منگولوں کا جو تھا نا فتنہ, یہ ختم نہیں ہوا تھا ابھی. اور ایون دو کہ چنگیز خان کو مرے کوئی تقریباً کوئی 70 سے 75 سال ہو چکے تھے, لیکن اس کے جو جانشین تھے آگے, اس کے پوتے آگے, وہ باقاعدہ ہندوستان پہ ان کی نظریں تھیں اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہندوستان پہ کسی طریقے سے قبضہ کریں. تو علاؤ الدین خلجی اس سے پہلے بھی, یعنی اس کے اپنے جلال الدین خلجی کے زمانے میں بھی, جیسے میں نے بتایا بھی تھا کہ منگولوں نے حملہ کیا تھا ہندوستان کی طرف, کوشش کی تھی, انہوں نے لاہور تک آئے تھے, جس میں علاؤ الدین خلجی ہی گیا تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ بلبل کے زمانے میں بھی منگولوں نے حملے کیے تھے, جس میں سلطان غیاث الدین بلبل کا اپنا بیٹا شہزادہ محمد واز کلڈ, جسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو. تو منگولوں نے نا ابھی جسے کہتے ہیں نا گیو اپ نہیں کیا تھا. ان کا خیال تھا کہ ہم حملہ کرتے جاتے ہیں, شاید کسی وقت ہندوستان کو قابو کر لیں, قبضہ کر لیں دلی میں. تو علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں بھی یہ 2-3 انہوں نے حملے کیے میجر, اور ایک حملہ ان کا ایسا تھا جس میں وہ آلموسٹ جس سے پانی پت کا علاقہ ہے, کرنال کا علاقہ ہے انڈیا میں, وہ وہاں تک آ چکے تھے. تو اس نے علاؤ الدین خلجی نے بڑی بہادری کے ساتھ اس کا ڈیفینڈ کیا, کیونکہ علاؤ الدین خلجی کے پاس لکلی 2-3 بڑے اچھے ہائی, جسے کہتے ہیں نا ہائی کیپیبل کیلیبر کے جنرل تھے, جنہوں نے جا کے مقابلہ کیا, جو کہ کچھ اس کے صوبے دار تھے جو دیپال پور میں, جی جیسے پاکستان کا سائی والا ہے, دیپال پور کا علاقہ ہے, ملتان, یہ سارے علاقے یہاں پہ وہ اپوائنٹ تھے. تو وہ ان کا مقابلہ وہیں سے کرتے رہتے تھے منگولوں کا, تاکہ منگولوں کا جو فتنہ ہے یہ انڈیا کے اندر نہ آئے, وہ تباہی. تو یہ علاؤ الدین خلجی کی کریڈٹ پہ یہ چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ منگول جنہوں نے کئی ملک تباہ کر دیے تھے سینٹرل ایشیا میں, مڈل ایسٹ کے اندر, ایران کے اندر, جب اگر وہ انڈیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتے, دلی کے اندر ان علاقوں میں سارے, تو کیا تباہی پھیرتے وہ. تو یہ اس نے ایک بڑی پروٹیکشن دی ہے انڈین لوگوں کو اس وقت. تو میں یہ بات آپ کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پرائز کنٹرول اور یہ منگولوں سے جو بچاؤ کیا اس نے پاپولیشن کا, عوام کا, یہ اس کے کریڈٹ پہ ہے. سو آپ چلتے ہیں علاؤ الدین خلجی کے کچھ اور پہلو جو میں ڈسکس تھوڑا سا بریفلی کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ وہ بھی ضروری ہے, کیونکہ اس سلطان پہ میں تھوڑا سا ٹائم لگا رہا ہوں, کیونکہ یہ ہی از ون آف دی ٹاپ 4 جو دلی کے سلطن تھے, سلطان تھے, ان کے اوپر اس کا بھی نام آتا ہے. اب اس کا ایک سٹوری آپ نے بہت مشہور سنی ہوگی علاؤ الدین خلجی کے اوپر, جس پہ ہمارے جو ہمسایہ کنٹری ہے اس نے مووی بھی بنائی ہوئی ہے کہ کس طرح علاؤ الدین خلجی نے, ایک ہندو راجا تھا راجپوت کا, تو اس کی ایک رانی تھی, اس نے اس کے متعلق سنا تو وہ اس کو لینے کے لیے چل پڑا فوج لے کے, تو اس نے حملہ کیا, تو وہ ساری تباہی کی اس نے. یہ ناؤ تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو, اس سٹوری کو آپ نے صرف اس سینس میں نہیں لینا کہ وہ دلی سے چلا, نیچے گیا, راجپوت ایریا میں گیا, تو وہاں جا کے اس نے صرف اس رانی کے لیے وہ اس نے حملہ کیا. یہ ایک پارشلی ٹروتھ ہے, بٹ دس از ناٹ دی انٹائر پکچر, ٹھیک ہے. اور اس طرح کہ یہ جو علاقے تھے راجپوتوں کے اس وقت,
جو کہ دلی سلطنت کے باہر تھے. تو یہ ان کو بڑے عرصے سے ان کو اپنے انڈر لانا چاہ رہا تھا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب یہ جلال الدین خلجی جب اس کا چچا جب سلطان تھا تو اس وقت بھی یہ سینٹرل انڈیا کی طرف گیا تھا حملے کرنے کے لیے. تو ہی از ایکچولی دا فرسٹ سلطان دلی سے جو کہ سینٹرل انڈیا کی طرف جس نے مارچ کیا تھا. تو یہ اس کا ارادہ اس کے ڈیزائن میں پہلے سے شامل تھی یہ چیز. اوکے. سیکنڈ وجہ یہ تھی کہ کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں میڈیول طور پہ زمانے میں یہ ایکسپینشن واز ویری ویری نارمل تھنگ. یہ اس زمانے میں مسلمان بادشاہ ہوں، ہندو بادشاہ ہوں، راجے ہوں، یہ سارا ایک کامن ایک تھا ڈینومینیٹر کہ ایکسپینشن کرنی علاقوں کی. تو یہ اسی کے ڈیزائن میں شامل تھا یہ سب چیزیں. اب یہ جو واقعہ ہے پرٹیکولر واقعہ جو ہندو راجا کی جو بیوی تھی جس کا نام پدماوتی تھا وہ پکچر کیسی آئی سامنے. تو اس کے متعلق زیادہ تر سٹوریز ہیں، لیجنڈز ہیں. دا ویری فرسٹ ٹائم یہ جو سٹوری جو علاء الدین خلجی کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے یعنی کہ وہ راجا کی جو رانی تھی پدماوتی اس کے لیے گیا تھا. وہ علاء الدین خلجی کے تقریباً 200 سال بعد جا کے فرسٹ ٹائم یہ ایک مسلم ہسٹورین تھا اس نے یہ ایک چیپٹر کے اندر اس کا ذکر کیا ہے بس. تو یہ وہاں 200 سال بعد یہ واقعہ منظر پہ آیا، تھوڑا سا پتہ چلا. لیکن یہ علاء الدین خلجی کے زمانے میں اس کے 200 سال تک اس واقعہ کا کوئی طرح کریڈیبلٹی نہیں تھی. آپ کو کسی ہندو ٹیکسٹ بکس میں یا ہندو اس زمانے میں جو بکس لکھی ہوتی تھی اس میں کوئی اس کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو. تو یہ ایک لیجنڈ ہے زیادہ تر، لیکن اس میں ہم اس کو 100% لیجنڈ کہہ کے سیٹ نہیں کر سکتے. اس میں کچھ ٹروتھ بھی ہو سکتا ہے. So I just wanted to say that. ٹھیک ہے. تو اب ہم چلتے ہیں آگے. ناؤ علاء الدین خلجی کو ایکسپینشن کا شوق تھا جیسے میں نے بتایا آپ کو، جسٹ لائک اینی ادر بادشاہ. تو اس کے زمانے میں گجرات کی جو اسٹیٹ ہے انڈیا کی وہ بھی دلی سلطنت کے انڈر آ گئی. تو ایکسپینشن کافی ہوئی علاء الدین خلجی کے انڈر. اوکے. ایک اور چھوٹا سا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بفور آئی موو آن کہ یہ جو بادشاہ تھا نا علاء الدین خلجی اور اس طرح کچھ اور بادشاہ بھی گزرے ہیں اس زمانے میں، ان کو جو ہوتے تھے نا میل سلیوس جو لڑکے بوائے ہوتے تھے سلیو، وہ ان کو رکھنے کا بڑا شوق تھا. تو اسی کا ایک مشہور سلیو تھا ملک کافور. اوکے. تو یہ جو بادشاہ تھے اب یہ ایک سلیو رکھنا اس زمانے میں صرف مسلمانوں کے ساتھ اٹیچ نہیں تھا، باقی بھی بادشاہ رکھتے تھے مسلمان ہوں یا نہ ہوں. لیکن اس کی جو اٹیچمنٹ تھی ملک کافور کے ساتھ وہ بہت ایک آؤٹ آف پرپورشن تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتے تھے کہ بھائی اس کا اس کے ساتھ اتنا کلوزنس کیوں ہے. تو آپ اس کو جو بھی رنگ دے رہے اس چیز کو، رائٹ. تو لیکن یہ فیکٹ ہے اپنی جگہ پہ کہ یہ ملک کافور کے اسپیشلی 1315 16 17 آخری جو 3-4 سال اس کی لائف کے اس میں یہ ٹوٹلی ملک کافور کے کنٹرول میں تھا. اور ملک کافور جو تھا وہ بیسیکلی اس کے دماغ میں یہ آ گیا کہ میں خود سلطان بن جاؤں. ٹھیک ہے. تو میں خود حکومت کروں. تو جب آپ اس طرح کا ایک بادشاہ کے طور پہ علاء الدین خلجی کی بات کر رہا ہوں، جب آپ ایک بادشاہ کے طور پہ اس طرح کا ایک بیہیویئر ڈسپلے کریں گے اوپنلی کہ ملک کافور جو کہ آپ کا اقلام ہے لیکن آپ کے سر چڑھا ہوا ہے اتنا زیادہ، آپ اس کو کوئی بھی رنگ دیں، تو اس طرح کی کمپلیکیشن صورتحال پیدا ہوگی. تو اینی وے تو ملک کافور نے سلطان علاء الدین خلجی کے آخری سال 2 سال پوری طرح اس کے ہاتھ سے اس کے پاس سے وہ جسے کہتے ہیں نا رائل ڈکری، شاہی فرمان جو تھا وہ لکھواتا تھا اپنی مرضی کے، اور سلطان علاء الدین خلجی کے نام سے وہ ایشو کرتا تھا. کسی کو جو اس کو پسند نہیں آتا تھا اس کو کسی کو ہٹا دیا، کسی کو نیا بندہ لے آیا، اس طرح کی چیزیں اس نے کی. اور ایونچولی 1317 میں علاء الدین خلجی ڈائز. اور اس کے اوپر بھی ایک تھیوری ہے کہ
ملک کفور نے ہی اس کو زہر دیا ہے، لیکن وی کین ناٹ بی شور. تو جسٹ جب یہ مرتا ہے 1317 میں علاؤدین خلجی دلی کے اندر ہی، تو ملک کفور جو ہے نا، یہ کانسپریسی اتنی زیادہ اس کی ہو چکی تھی، کچھ بندے جو تھے اس کو خطرہ تھا، اس نے ان کو مروا دیا تھا، ہٹا دیا تھا. تو اس طرح ملک کفور نے ایک باقاعدہ کانسپریسی کر کے اپنے بندے محل میں بلا کے، تو اس نے اپنے آپ کو کہا جی کہ میں رولر ہوں دلی کا. لیکن ایسے نہیں حکومت چلتی. ود ان 36 days، 36 دنوں کے بعد علاؤدین خلجی کی ڈیتھ کے 36 دنوں بعد ملک کفور واز آلسو کلڈ. جب وہ مرتا ہے، قتل ہوتا ہے ملک کفور بھی، تو اس کے بعد علاؤدین خلجی کا ایک بیٹا تھا مبارک شاہ خلجی، وہ سلطان بن جاتا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا مبارک شاہ خلجی کے اوپر. یہ مبارک شاہ خلجی کیا شے تھی؟ اس نے بھی بہت شارٹ حکومت کی ہے، ویری شارٹ، میرے خیال میں 1 یا 2 سال. اور اس آدمی کا یہ حال تھا کہ یہ علاؤدین خلجی کا بیٹا تھا، لیکن اگین جیسے میں نے اپنی شروع کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مثلا پارٹ 2 میں یا پارٹ 3 میں، کہ یہ جو سلطان تھے، کامیاب جو سکسیسفل سلطان تھے، ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا کہ ان کی جو اولاد تھی، ان کے جو بچے تھے، ان کی یہ جو ہے نا براٹ اپ اچھی نہیں کرتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا. تو یہ مبارک شاہ خلجی کی بھی وہی سیم پکچر ہے جو میں نے بتایا تھی کہ التمش کے بچوں کی تھی یا بلبل کے بچوں کی تھی. تو مبارک شاہ خلجی جو تھا، اس کا بہت برا حال تھا. اس سلطان مان تو گیا وہ علاؤدین خلجی کے بیٹے کی وجہ سے، ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ دربار کے اندر، کورٹ کے اندر عورتوں کے کپڑے پہن کے آتا تھا. مبارک شاہ خلجی کی بات کر رہا ہوں. اور اس نے بھی اپنے باپ کی طرح ایک نوجوان لڑکا غلام رکھا ہوا تھا، جو کہ ہندو فیملی سے بلونگ کرتا تھا، گجرات سے آیا تھا. تو وہ انڈیا دلی میں آ کے وہ مسلمان اس نے اپنے کو کر لیا، کنورٹ کر لیا، سو کالڈ صرف دکھانے کے لیے. تو خسرو خان کے نام سے اس نے اپنا نام رکھا، اور یہ مبارک شاہ خلجی کا جناب بہت منہ چڑھا تو بہت اس کا کلوز ہو گیا، جسٹ لائک ملک کفور تھا علاؤدین خلجی کے ساتھ. فرق یہ ہے کہ یہ جو خسرو خان تھا، یہ اتنا اس کا اثر ہو گیا مبارک شاہ خلجی کے اوپر کہ مبارک شاہ خلجی کوئی بھی بات اس کے کہنے کے بغیر نہیں کرتا تھا. سارے فرمان، سارے رائل جو ہوتی تھی ڈکریز، وہ اسی کے ہاتھ سے جاتی تھی. تو اس آدمی نے، خسرو خان نے بہت زیادہ ظلم کیا، بے گناہ لوگوں کو اس طرح وہ بادشاہ کے نام سے فرمان لکھ کر تو اس نے راستے سے ہٹائے، اور اس کا پلان تھا کہ میں خود بادشاہ بنوں. تو یہی اسی چکر میں اس نے 1.5-2 سال کے بعد مبارک شاہ کو، اور اس نے کیا کیا، اس نے جو کیونکہ یہ گجرات سے آیا تھا، تو اس کے اپنے جو سارے رشتے دار جو ہندو تھے سارے کے سارے، ان کو اس نے بلا لیا دلی. کسی کو محل کے اندر جاب دے دی، کسی کو ادھر، کسی کو فوج کے اندر، کسی کے سیکیورٹی کے اندر. تو اس نے پورا ایک جال بچھا لیا، اور اس کے تحت اس نے ایونچولی ایک رات مبارک شاہ خلجی کے محل میں گھس کے اپنے بندوں کے ساتھ مبارک شاہ خلجی کو قتل کر دیا. مبارک شاہ خلجی کو جب یہ دیکھا یہ خسرو خان میرا جو بڑا منہ بڑا چہیتا ایک غلام ہے میرا، تو یہ مجھے قتل کر رہا ہے، تو وہ بڑا شاک ہوا اس کو. تو لیکن ان کاموں، جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر تو یہ اس طرح کا پھر آؤٹ کم بھی تیار رہے اس کام کے لیے. تو اینی وے خسرو شاہ جو تھا وہ مبارک شاہ خلجی کو قتل کر کے تو اس نے خزانے پہ قبضہ کیا، اور اس نے اگلے دن اناؤنس کیا جی میں ہوں نیا سلطان. اور اس نے بھی وہی کام کیا جو علاؤدین خلجی نے کیا تھا 25-26 سال پہلے، کیا کہ پیسے لٹائے، عمرا کو دولت عہدے بانٹے، جلدی جلدی پیسے دولت پہ بھیجی. تو جو عمرا تھے زیادہ تر جو تو مسلمان عمرا وہ سارے خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم مان جاؤ، ہمیں کیا پڑتا ہے. تو اس طرح خسرو شاہ جو تھا وہ بن گیا اگلا سلطان. لیکن اس آدمی نے بہت زیادہ ظلم کیا. اس طرح کیا کہ اس نے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ خلجی خاندان سے سخت شدید نفرت کرتا تھا، مجبوری تھی کہ غلام تھا اس کو مبارک شاہ کو اس کے ہاتھ میں
وہ اس کے ہاتھ میں تھا وہ مبارک شاہ خلجی کے. تو اب یہ کھل کے اس نے کہا میں ان سے بدلہ لوں گا خلجی خاندان سے, فیملی سے. تو اس نے بے شمار ظلم کیا, میننگ کہ جو خلجی خاندان کے ایکسٹینڈڈ خلجی خاندان کے جو لوگ تھے ان کو اس نے چن چن کے نا باقاعدہ اس نے ان کو قتل کرایا سب کو. بلکہ اس نے خود مبارک شاہ خلجی کی جو بیوی تھی اس سے شادی کر لی زبردستی. تو اس طرح کی سٹوریز اس زمانے میں تھی اس آدمی کے ساتھ. تو ان لائک ملک کفور, خسرو واز ایبل ٹو رول 2 سال, جس طرح پیسہ لٹا کے فوجیوں کو تنخواہیں دے کے اس طرح کا ٹیکٹک یوز کر کے. اور اس نے کیا کیا کہ جیسے ہی یہ بنا سلطان, اس نے کہا مجھے سلطان کے بجائے نا مجھے راجا کو, تو میرا نام بکر مجید ہے بیسیکلی. تو ہی went back to his Hindu roots. اوکے. لیکن کچھ مسلمان جو گورنر تھے دور دراز کے علاقوں کے, نارتھ کی طرف, پنجاب کی طرف جیسے, اور کچھ جو مسلمان عمرا تھے دلی کے اندر جن کو یہ ساری صورتحال بڑی پینفل تھی ان کے لیے, تو وہ کوشش کر رہے تھے, سوچ رہے تھے کہ کس طرح ہم اس کو ہٹائیں. تو انہی جو گورنر تھے جو دور دراز کے علاقوں میں, انہیں میں سے ایک گورنر تھا دیپال پور ساہیوال, جو آج کل کا علاقہ ہے ملتان اس کا. جیسے میں نے بتایا کہ علاؤدین خلجی نے منگولوں کو روکنے کے لیے کچھ گورنر بارڈر کے اوپر دور دراز کے علاقوں میں رکھے ہوئے تھے. انہیں میں سے ایک گورنر تھا اس علاقے کا جہاں پہ آج کل یہ ساہیوال ہے, دیپال پور, یہ سارا اکاڑا, یہ سارا علاقہ ہے ملتان کا. اس کا نام تھا غیاث الدین تغلق. اوکے. غیاث الدین تغلق جو تھا اس وقت ہی واز ان ہز مڈ ٹو لیٹ 60s. تو اس کو بھی یہ صورتحال دلی کی خبریں مل رہی تھی کہ ہی واز ویری اپسیٹ. وہ اس چیز سے بہت اپسیٹ تھا کہ یہ کیا مسئلہ بنا ہوا ہے دلی کے اندر. سو ویورس ہوا کیا, ہوتا کیا ہے کہ چند عمرہ اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں دیپال پور کے, یو آر دی اونلی سینئر, کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ گورنمنٹ میں جو اس وقت خسرو خان کے چنگل میں نہیں ہے, تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم فوج کٹی کرو اور اس کو دلی آؤ اور ہمیں اسے جان چھڑاؤ. تو اس طرح کی انویٹیشن پہ جو غیاث الدین تغلق تھا وہ آیا اور اس نے آ کے ایک دلی کی طرف پڑا اپنی فوج لے کے. خسرو خان کو جب پتہ چلتا ہے یہ ساری باتیں تو وہ بھی فوج کٹھی کرتا ہے. تو 3 مہینے کی فوجیوں کو تنخواہ بھی ایڈوانس دے دیتے ہیں تاکہ غیاث الدین تغلق کے خلاف جنگ میں شکست نہ ہو. تو اس طرح دلی کے باہر وہ دونوں کلیش ہوتا ہے دونوں فوجوں کا دلی کے باہر جنگ. تو اس میں کیونکہ خسرو خان واز کائنڈ آف ایک ظالم آدمی تھا, نہ اس کے اندر کوئی وہ تھی گورنمنٹ چلانے کی کوئی عقل تھی یا کچھ. تو تغلق واز مور میچور سینئر, پلس چند جو مسلمان جو عمرہ تھے اس کے ساتھ تھے. تو خسرو خان واز ڈیفیٹڈ ویری بیڈلی اینڈ ہی واز, اس نے بھاگنے کی کوشش کی بٹ ہی واز کلڈ, جیسا کہ اس طرح کی جنگوں میں جیسا کہ ہوتا ہے. اوکے. سو اب غیاث الدین تغلق بڑھ کے دلی کے آگے بڑھتا ہے. اوکے. تو اس میں اگر آپ کچھ بکس کا اسٹڈی کریں اس زمانے کی, جیسے تاریخ فرشتہ ہے, خاص طور پہ تاریخ فیروز شاہی ہے, تو اس پہ آپ کو پڑھنے کو ملتا ہے کہ جب تغلق اس فتح کے بعد جب دلی کے اندر آتا ہے تو ہی کمس ٹو جو علاؤدین خلجی کا جو بڑا محل تھا اس وقت, اس کے آگے آتا ہے. تو اس محل کا جو دلی کے سلطان تھے انہوں نے اس محل جو اس میں رہتے تھے اس خلجی سے پہلے بھی, اس محل کا نام تھا محل ہزار ستون, بیکاز اس محل کے 1000 پلر تھے, ستون تھے, تو اس لیے اس کو کہتے تھے محل ہزار ستون. تو اس کے سامنے آیا تو اس نے آ کے کہا جی کہ میں نے یہ حکومت کو شوق میں قبضہ کیا یا لیا نہیں, مجھے صورتحال اتنی ابتر تھی اس آدمی کے ہاتھوں, اس کے پہلے ملک کفور کے ہاتھوں, تو یہ بڑا مسئلہ تھا اوور آل پبلک کے لیے, تو آئی ٹوک اوور بیکاز آف اس وجہ سے. تو اس طرح بات شارٹ یہ ہے کہ اس طرح تغلق ڈائنیسٹی, تغلق خاندان کمز ٹو پاور. اب خلجی جو خاندان ہے وہ ختم ہو گیا.
اب تغلق خاندان کی ہسٹری چلتی ہے یہاں سے. ناؤ تغلق جو فیملی ہے یہ تقریباً کوئی آئی وڈ سے اباؤٹ کوئی 70-75 سال ٹوٹل ان کی ڈیوریشن ہے حکومت کی. سو جو 14th سینچری ہے تقریباً ساری کی ساری نہیں تقریباً 75 سال کہہ لیں آپ 75 ایئرس. 14th سینچری سے مراد ہے 1300 سے لے کے 1300 کے اینڈ تک 14th سینچری. یہ ساری بیسیکلی تغلق خاندان کی ہسٹری ہے ان نارتھ انڈیا کے اندر. ٹھیک ہے. غیاث الدین تغلق سلطان بنتا ہے. یہ اب اس کیونکہ یہ پہلے ہی جلال الدین خلجی کی طرح یہ بھی ان ہز لیٹ ایج تو اس نے بھی کوئی خاص کوئی کارنامے نہیں کیے. لیکن اس کا یہ فرق یہ پڑا کہ جو پبلک تھی اس انڈیا کی اس وقت کہہ لیں کہ ان کو ایک سکون ملا, چین آیا کہ وہ جو خسرو خان نے جو ظلم زیادتی شروع کی ہوئی تھی پورے ملک میں 2 سال سے وہ ختم ہو گئی. ٹریڈ دوبارہ شروع ہو گئی, یعنی قافلے آنے شروع ہو گئے باہر سے. ملک کے اندر بھی امن قائم ہو گیا, پیس آ گیا. اور جو چور ڈاکو جو لوٹ مار جو شروع کر دیتے اس طرح کے موقعوں پہ فائر اٹھا کے وہ بھی ختم ہو گئے. تو ایک جسے کہتے ہیں نا پیس کیم بیک انڈر غیاث الدین تغلق. تو لیکن اس کے علاوہ اس نے کوئی بہت کارنامہ نہیں کیا. اس نے جو منگولوں کے جو حملے تھے اس کی جو ایک جو بلبن نے باؤنڈری قائم کی ہوئی تھی وہ درائے سندھ کے کنارے, جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو, تو وہ اس نے مینٹین رکھی. تو غیاث الدین تغلق نے کوئی تقریباً 4.5 سال 5 سال حکومت کی اور 1-2 بغاوتیں ہوئیں وہ اس نے کنٹرول کر لی. لیکن کوئی خاص قابل ذکر کوئی مارکا نہیں ہوا اس کے ٹائم پیریڈ پہ, ایکسیپٹ کہ پیس کیم بیک, امن قائم ہو گیا ملک میں, بعد امنی ختم ہو گئی. یہ اس کا ایک بڑا کریڈٹ ہے اس کا. تو ہوتا کیا ہے, اب آگے چلتے ہیں. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک جنگ میں فتح کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے اراؤنڈ 1325 میں 1325 میں. تو ایک بڑی اچھی کامیابی ملتی ہے اس کو جنگ میں. تو یہ اپنے فوج کے ساتھ واپس آ رہا ہوتا ہے, جیسے ایک بادشاہ پوری فوج کے ساتھ شور ڈالتے ہوئے واپس آ رہا تھا دلی. جب یہ دلی کے بالکل اب سمجھ لیں کہ آدھے دن کے راستے پہ پہنچتا ہے تو اس کا جو بیٹا, اس کے 4-5 بیٹے تھے. سب سے مشہور بیٹا تھا اس کا جس کا نام تھا جونا خان. تو جونا خان جو تھا اس نے کہا جی میں اپنے باپ جو سلطان ہے اس کا دلی آنے سے پہلے میں اس کا نا اس جگہ پہ شہر سے باہر آدھے دن کے فاصلے پہ اس کا استقبال ہوگا. اس کو جسے کہتے ہیں نا باقاعدہ ایک پروٹوکال دیا جائے گا بادشاہ کو اس کی آنے کی خوشی میں, اور پھر اس کو ایک شاندار جلوس کی شکل میں اس کو دلی لے کے آئیں گے. تو یہ پلان کر کے جو جونا خان تھا اس کا بیٹا وہ باقی عمرا کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے جو دلی سے تقریباً چند گھنٹے کے فاصلے پہ اس زمانے میں تھا, جگہ کھلی جگہ تھی. تو اس نے کہا جی میرا جو سلطان ہے اس کو جو اس کا باپ تھا وہ کل تک 3-4 دن تک پہنچ جائے گا. تو اس نے وہاں پہ ایک ٹیمپریری طور پہ لکڑی کا محل بنوایا, بڑا سا محل بادشاہ کے رہنے کے لیے, کیونکہ اس کا خیال تھا کہ بادشاہ آئے گا, یہاں پہ دعوت ہوگی, یہاں پہ پریڈ ہوگی, ملٹری پریڈ جسے کہتے ہیں وہ ہوگی. تو اس کے بعد ہم بادشاہ رات جہاں گزارے گا سارے لوگ, تو آپ پھر اگلے دن صبح دلی جائیں گے باقاعدہ بینڈ باجوں کے ساتھ. یہ تھا پلان. سو اس کے مطابق غیاث الدین تغلق آتا ہے اپنے فوجیوں کے ساتھ, اپنی فوج کے ساتھ خوشی خوشی. تو جونا خان اپنے عمرا کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, باقی لوگوں کے ساتھ سلطان کا استقبال کرتے ہیں. تو اس کو اس محل, لکڑی کے بڑے محل میں جو صرف 3 دن کے اندر بنا ہے بس, اس کے اندر لے کے آتے ہیں. تو وہ وہاں پہ زبردست شاندار لنچ ہوتا ہے, دعوت ہوتی ہے وہاں پہ, سارے گپے مار رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, رائٹ. تو اس کھانے کے بعد ایک پلان تھا ہاتھیوں کی, وہاں پہ نا ایک پریڈ ہونی تھی گھوڑوں کی, ہاتھیوں کی, جو ہاتھی فتح ہوئے سال لے کے آ رہے تھے یہ. تو جب یہ کہتے اب اکارڈنگ ٹو دا اسٹوری ہوتا کیا ہے کہ جب یہ لوگ جیسے بادشاہ کے ساتھ ایک ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہیں, لوگ کھانا ختم ہو گیا ہے سارا, تو لوگ اٹھ رہے ہیں باہر, تو اٹھ کے باہر جائیں. تو یہ جو جونا خان تھا یہ بھی اپنے باقی لوگوں کے ساتھ یہ بھی باہر آ جاتا ہے انسپیکشن کرنے کے لیے کہ بھائی وہ پریڈ جو ہے نا وہ تیار ہے یا نہیں. جب یہ باہر آتا ہے تو سلطان جو تھا وہ ابھی اندر ہی تھا اپنے کچھ امراء کے ساتھ. ابھی جونا خان باہر آ جاتا ہے, کچھ لوگ باہر آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ جب ہاتھی گزرتے ہیں, گھوڑے گزرتے ہیں, اس شور میں وہ جو لکڑی کا جو محل تھا وہ کلیپس ہو جاتا ہے, وہ گر جاتا ہے سارا کا سارا بادشاہ کے اوپر.
تو بادشاہ اس کے اندر دب جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بادشاہ جو ہے نا غیاث الدین تغلق کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, مر جاتا ہے. اب یہ ایک بگ کوشچن مارک ہے. لاٹ آف ہسٹورین کہتے ہیں کہ یہ جو جونا خان تھا اس کا بیٹا, اس نے یہ پلان کیا تھا سارا تاکہ وہ خود بادشاہ بنے. کچھ ہسٹورین کی رائے ہے کہ اس کو, کیونکہ وہ پہلے ہی ایک ولی عہد تھا, بادشاہ نے اس کو کہا تھا کہ تم نے ہی بادشاہ بننا ہے, تو اس کو کوئی لالچ نہیں تھا بادشاہ کو قتل کرنے کا, خود بادشاہ بنے گا. تو اس سے ڈیوائڈیڈ اوپینین. اوکے, وی ڈو ناٹ نو فار شیور ایگزیکٹلی واٹ ہیپن, لیکن میں آپ کو ایز اے ہسٹورین یہ بات کہوں گا کہ آپ اس چیز پہ ایک رائے اپنی رکھ سکتے ہیں, شک کر سکتے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ ہمارے پاس اس وقت آفٹر 700-800 ایئرس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ پروو کرنے کا کہ جونا خان جو غیاث الدین تغلق کا بیٹا تھا اس نے یہ 3 دن میں ایک محل بنوایا لکڑی کا, اور جب اس نے ساری یہ کانسپریسی کی تو وی ڈو ناٹ نو. جیسے میں نے بتایا کہ ہسٹورینز آر ڈیوائڈیڈ اس چیز کے اوپر. ٹھیک ہے, چلیں. تو اگلے دن جب وہ دلی, اب بادشاہ کے بجائے وہ جب اطلاع ملتی ہے تو آبویسلی وہ ایک پورا ایک وہ جو جشن تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ جو جونا ہے یہ 3 دن بعد یہ دلی آ کر خود سلطان بن جاتا ہے, اور اس کا نام کیا تھا اس جونا خان کا, اور یہ ایک مشہور سلطان بنتا ہے بعد میں. اس کا نام تھا سلطان محمد تغلق, جس کا اصل نام تھا جونا خان. تو یہ سلطان, تو اس کا ٹائٹل تھا نا محمد تغلق کے نام سے یہ تخت پہ بیٹھتا ہے. نمبر 2 سیکنڈ تغلق. اوکے, تو اس طرح محمد تغلق کا کوئی 25 سال کا ایک نیا ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے حکومت کرنے کا انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اوپر. اچھا, یہ جو محمد تغلق ہے نا, یہ بھی ان 5 سلطانوں میں شامل ہے جو ٹاپ کے سلطان تھے ان میڈیول انڈیا میں ڈورنگ دا ڈیلی سلطنیٹ. جیسے میں نے بتایا التمش تھا, بلبن تھا, خلجی تھا, اس کے بعد یہ تھا محمد تغلق. یہ بھی بڑا زبردست بادشاہ تھا ان مینی ویز. اس میں فرق یہ تھا پچھلے بادشاہ سے, علاؤدین خلجی سے, کہ یہ کافی پڑھا لکھا تھا, اس کے بعد نالج تھا. تو یہ نا زیادہ تھا تھوڑا سا سیکولر مائنڈڈ سلطان. تو اس کے زمانے میں جو تھے نا علماء, جو بزرگان دین تھے, اس کے ساتھ اس کی نہیں بنتی تھی زیادہ. تو آپ کو نظر آئے گا اس کے 25 سال میں جو تھا نا, وہ جو دینی بزرگان دین تھے اور اس طرح کے جو علماء تھے, وہ اس کے ساتھ آپ کو اس طرح اس کی انٹریکشن کی ایگزامپلس نہیں نظر آئیں گی, جیسے کہ التمش کے زمانے میں تھی, بلبن کے زمانے میں تھی, علاؤدین خلجی کے زمانے میں تھی. تو یہ سلطان محمد تغلق واز ڈفرنٹ بادشاہ اپنی ہیبٹ کی وجہ سے. اوکے, تو اب سلطان محمد تغلق جب سلطان بنتا ہے تو منگولوں کے حملے بھی دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ پچھلے 5 سال میں نہیں ہوئے تھے, کیونکہ منگولوں نے سوچا کہ ہم دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. تو اس کو علاؤدین خلجی کی طرح ہی دوبارہ وہ سارا علاقہ تھا اوپر منگولوں کے, جو جہاں پہ آج کل پاکستان ہے اور افغانستان ہے, یہ سارے علاقے پھر اسی کے منگولوں کے نشانے میں تھے. سو محمد تغلق جو تھا, اس نے کیا کیا, 2 چیزیں اس نے ہو بڑی انٹرسٹنگ کی, کیونکہ اس کی کافی لمبی سٹوری ہے, کیونکہ اس کا ٹاپک نہیں ہے خالی اس کا ٹاپک نہیں ہے, تو اس لیے آئی ول بی کوئکلی بریف, لیکن میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس کا ٹائم پیریڈ. دوسرا یہ, جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ اپنے زمانے سے نا ایڈوانس تھا, جو چیزیں اس کے زمانے میں بھی پاسبل نہیں تھیں اس کے دماغ میں آتی تھی. مثلاً کیا کہ اس زمانے میں آپ کو ویورز پتہ ہوگا کہ اب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 13th-14th سینچری, رائٹ. تو اس زمانے میں سکے ہوتے تھے, مین آف نا ٹریڈ. سلور کے سکے ہوتے تھے, تانبے کے ہوتے تھے, اور گولڈ کے ہوتے تھے. ہر کے سکے کی ویلیو ہوتی تھی. وہی سکے چلتے ہیں جیسے آج کل ہمارے جو ہے نوٹ چلتے ہیں, کرنسی چلتی ہے. تو اس زمانے میں سکے ہوتے تھے پوری ورلڈ میں. تو اس کے دماغ میں خیال آیا کہ بجائے یہ سکے چلانے کے, ہم ایک کاغذی نوٹ کو نہیں بناتے جیسے آج کل چلتے ہیں کاغذ کے نوٹ, رائٹ. حکومت جو ہے وہ کاغذ کے نوٹ بنائے بجائے یہ سکے. تو اس نے وہ اسکیم شروع کی کہ گورنمنٹ جو ہے نا
جو وہ کاغذ کے نوٹ بنائے گی. تو اس نے اعلان کر دیا کہ اتنے اس عرصے کے بعد, اتنے ٹائم پیریڈ کے بعد یہ سارے جو تانبے, سلور کے, سونے کے سکے ہیں نا, یہ گورنمنٹ کو واپس کر دیں, اور اس کے بدلے میں وہ جو کرنسی نوٹ ہوتے ہیں, مثلا کسی نے 500 تانبے کے سلور کے سکے واپس کیے, اس کے بدلے میں اس کو 10,000 روپیہ دے دیا, وہ جو کرنسی نوٹ ہوتے ہیں وہ. تو لیکن آئیڈیا تو اچھا تھا, جو کہ ایونچولی آج کل وہی چلتا ہے, لیکن میں نے کہا کہ وہ اپنے زمانے سے ابھی آگے تھا, ابھی وہ صورتحال انوائرمنٹ نہیں تھی جس میں یہ اسکیم کامیاب ہوتی. ہوا کیا کہ کیونکہ گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں تھا, وہ جو کاغذ کے جو نوٹ بناتی تھی مشین جو بھی تھی, تو لوگوں نے اپنے گھروں میں اس طرح کی چیزیں نوٹ بنانا شروع کر دی, جعلی نوٹ. تو انفلیشن ہو گئی, یا جسے کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی. تو ہوا کیا کہ اس کو وہ اپنا جو تھا نا یہ پلان سارا کرنسی نوٹس کا ختم کرنا پڑا. اس نے وہ واپس لے لیے اور دوبارہ وہ سکے جاری کر دیے. تو آپ تو اس طرح کی اس کے دماغ میں چیزیں آتی رہتی تھی. تو اسی طرح ایک دفعہ اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ جو دلی جو کیپٹل ہے نا, یہ صحیح جگہ پہ نہیں ہے, کیونکہ منگول نارتھ کے ملک اوپر ہے, نارتھ کی طرف ہے, نارتھ کی سائڈ ہے, تو وہاں سے حملے بڑے ہوتے ہیں. تو میں اس کو کچھ نا تھوڑا جگہ انڈیا کے نا سینٹر کی طرف لے جاؤں, نیچے کی طرف, یعنی کہ نیچے انڈیا دلی ہے, دلی سے نیچے لے آؤں. تو اس کے لیے اس نے ایک جگہ چوز کی, دیوگڑھ, کہ میں وہاں بناتا ہوں کیپٹل. تو اگین وداؤٹ اینی پلاننگ, وداؤٹ اینی, جسے کہتے ہیں نا باقاعدہ پلان کر کے, تھاٹ کر کے, ڈسکشن تو کرنی نہیں تھی کیونکہ بادشاہ تک ڈسکشن, وہ بادشاہ کہاں کرتے ہیں ڈسکشن. تو اس نے کیا کیا جی کہ دلی ایک ٹائم دے دیا کہ مثلا 3 مہینے بعد سب لوگ دلی چھوڑ جائیں, اور اس جو نیا کیپٹل میں نے چوز کیا دیوگڑھ کا, جو کہ دلی سے تقریباً 2-3 ہفتے کے فاصلے میں تھا, تھوڑا سینٹر انڈیا کی طرف, وہاں شفٹ کر دے. تو اس کے لیے اس نے ایک سال کا ٹائم دیا لوگوں کو تقریباً. اس دوران اس نے وہاں پہ بلڈنگیں بنانی شروع کر دی, اپنا محل بنایا, پورا ایک سیکٹری ہے جسے کہتے ہیں گورنمنٹ کا, وہاں پہ لے گیا. اب یہاں تو ٹھیک تھا, لیکن اس نے ساتھ میں یہ کیا کہ جی اس نے پوری پبلوں کو بھی ساتھ, کبھی آپ بھی ساتھ چلو, اور اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی بندہ دلی میں نظر نہ آئے اس ٹائم, جو ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد. جو اگر نظر آیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو آپ امیجن کریں کہ دلی جو اس زمانے میں جس کی آبادی کافی تھی, کوئی 5-10 سال کو آبادی کا شہر نہیں تھا دلی, 1335 میں 1340 کی بات کر رہے ہیں, اٹ واز اے بگ سٹی. تو اس پورے شہر کو خالی کرنا 1 سال کے اندر, اور یہ حکم دینا کہ ساتھ کوئی مکمل شہر ابینڈن کر دیا جائے, کوئی بندہ دلی میں نظر نہ آئے. تو ایک بڑا مشہور ہسٹورین ہے ضیاء الدین برنی کے نام سے, وہ بہت زیادہ کریٹیسائز کرتا ہے اس بات کو اپنی کتاب بکس کے اندر. اور یہ پالیسی تھی بھی غلط ان مائی اوپینین, کہ دلی سے کیپٹل سینٹر میں لے جانا فار اینی ریزن واز ناٹ سوٹیبل. رزلٹ کیا ہوتا ہے, صرف 1 یا 1.5 سال بعد ہی ریورس ہز ڈیسیجن دوبارہ پھر, اور کہتا ہے نہیں یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں, چلو واپس چلو سارے دلی. تو دوبارہ پھر وہ بیچارے لوگ, پاپولیشن جو تھی, جو مشکل سے ابھی وہاں آئی تھی, 1.5 سال بعد پھر واپس دلی کی طرف, جو کہ ایک نیچرل طور پہ بنتی تھی. تو آپ امیجن کریں کہ یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا یہ سلطان محمد تغلق. آپ اس کو جتنا مرضی کہہ لیں, ذہین تھا, انٹیلیجنٹ تھا, وائز تھا, دیٹ فائن, لیکن اس طرح کی جو حرکتیں یہ کر رہا تھا, یہ کوئی میچ نہیں کرتی تھی اس کے ساتھ, بٹ اس نے یہ کی. اور اس سے اندازہ کریں ناٹ اونلی جو گورنمنٹ کا جو ٹریجری ہے, خزانہ ہے, اس پہ کتنا اثر پڑا ہوگا. اتنا پیسہ خرچ کر کے وہ شہر بنایا, اس کو چھوڑ دیا. اور پھر جو دلی شہر جو سارا ختم ہو گیا تھا, اس کی کیا حالت ہوگی 1 سال میں. اور اس نے حکم دیا تھا کہ دلی جائے بھی کوئی نہ. دیکھیں نا ایک جسے کہتے ہیں نا ڈکٹیٹرشپ ٹائپ بادشاہ, کہ دلی کے اندر جائے بھی کوئی نہ, خالی شہر پڑا ہوا ہے 1 سال 1.5 سال سے. تو پھر اس کو آگے آباد کرنا, پھر لوگوں کو پیسے خرچ کیے, پلس لوگوں کی جو سفرنگ ہوئی, آپ کین یو امیجن کہ کتنی لوگوں کی سفرنگ ہوئی ہوگی اس وقت.
تو یہ اس طرح کی یہ حرکتیں سلطان محمد تغلق نے بہت زیادہ کی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس بادشاہ کو نا قتل کرنے کا، خون بہانے کا بھی بہت شوق تھا. تاریخ فرشتہ میں لکھتا ہے کہ اس بادشاہ کے محل پہ جب بھی آپ جاتے تھے نا تو آپ کو اس کے محل کے باہر کوئی نہ کوئی بندہ قتل کیا ہوا لاشیں پڑی ہوتی تھی. محمد تغلق کی بات کر رہے ہیں ہم. تو چلیں ٹھیک ہے. تو یہ اب ہم آگے چلتے ہیں جلدی سے، کیونکہ میرا اوریجنل پلان یہی تھا کہ اس کو 35 منٹ کی ویڈیو پر آؤں گا، لیکن تھوڑا سا ذرا ٹائم لگ رہا ہے مجھے اس پہ، کیونکہ میں کور کرنا چاہ رہا تھا یہ سب باتیں آپ سے. تو اب آگے چلتے ہیں. اب یہ 1351 میں ہی ڈائز ناٹ ان دلی، ایک کمپین کرنے گیا ہوا تھا دلی سے باہر، وہاں پہ ہی ڈائز 1351 میں. اب یہ بجائے اس کا بیٹا بادشاہ بننے کے یہ کوئی اور، اس نے نامینیٹ کیا اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، جس کا نام تھا فیروز شاہ تغلق. سو فیروز شاہ تغلق جو ہے وہ 1351 میں بادشاہ بنتا ہے، اور تقریباً کوئی 40 سال حکومت کرنے کے بعد 1390 میں کہیں جا کے نا ہی ڈائز. نا فیروز شاہ تغلق نے ساری پالیسی جو تھی نا محمد تغلق اپنے کزن کی ریورس کر دی. نہ اس کو قتل و غارت کا شوق تھا، نہ اس کو اس طرح کے جو فضول جو آئیڈیاز سے آتے تھے دماغ میں، جس میں لوگ سفر ہوتے تھے، نہ اس کو وہ کرنے کا شوق تھا. نہ یہ جو ریلیجیس جو اسکالر تھے، علماء دین، جو بزرگان دین جو ہوتے تھے، نہ ان کے ساتھ اس کو کوئی دشمنی تھی، خواہ تھی. تو یہ ساری باتیں اس نے ریورس کر دیں اور بیک ٹو جسے کہتے ہیں نا مور لائک نارمل سچویشن اس نے کریٹ کی فار پبلک، فیروز شاہ تغلق نے. اور یہ 40 سال حکومت کی اس نے بڑے ایک امن کے ساتھ. اور اس کے ٹائم پیریڈ میں منگولوں کے حملے بھی نا ختم ہونے شروع ہوئے تھے. منگولوں کی بات کر رہا ہوں، منگولوں کے حملے ختم ہونے شروع ہوئے تھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے جو منگولیا تھا وہاں پہ ان کا ڈکلائن شروع ہو چکا تھا، منگولوں کا اپنا. تو فیروز شاہ تغلق نے بہت اچھے طریقے سے 40 سال حکومت کی، اور 1390 میں ہی ڈائز. تو جب یہ 1390 میں جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد جیسے نہیں اگین وہی بات کہ خود تو اچھی حکومت کی، خود اچھا بھی تھا، لیکن آگے بچے جو تھے ان کی اگین کوئی خاص تربیت نہیں تھی. یہ ایک کنٹینیوس ٹریجڈی چلی آ رہی ہے. تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ود ان فیو ایئرس اس کی ڈیتھ کے بعد 1390 سے لے کے 1398 7-8 سال میں 2-3 سلطان آتے ہیں. وہی اگین صورتحال جو کہ التمش کے بعد ہوتی ہے، جو کہ آپ کو نظر آتی ہے لودھی خلجی کے بعد نظر آتی ہے. اس طرح کی سچویشن وہ ہوتی ہے. تب ہم پہنچتے ہیں 1398 میں، 1398. اب 1398 میں کیا ہوتا ہے؟ 1398 میں بیسیکلی ایک بہت بڑا فاتح جو سینٹرل ایشیا سے چل کے کئی علاقے فتح کر کے اس نے اپنا رخ کر لیا انڈیا کی طرف. اس کا نام ہے امیر تیمور، جو کہ سب نے نام سنا، بڑا مشہور فاتح، ایوری بڈی نوز. سو امیر تیمور جو تھا یہ سینٹرل ایشیا ہے سارا. تو یہ سینٹرل ایشیا سے یہ چل کے اس نے پہلے ویسٹرن ایشیا علاقے فتح کیے سارے، جس میں ایران، عراق، یہ سارے علاقے، ایون کہ اوٹومان کو بھی شکست کی اس نے، امیر تیمور نے. اور یہ تھا سمرقند کا رہنے والا امیر تیمور. تو اب اس نے روکا لیا انڈیا کا یہاں پہ 1398 میں. ایونچولی یہ ہی اپیئرس بفور دلی. اب 1398 میں یہ حملہ کرنے کے لیے دلی کے سامنے تیار کھڑا ہے جنگ کرنے کے لیے. اور دلی کے جو کمزور سلطان تھے، نہ علاؤدین خلجی تھا، نہ محمد تغلق تھا، نہ بلبن تھا، نہ التمش تھا. انتہائی کمزور سلطان کھڑا کانپ رہے آگے سے. اور یہ ایک بہت بڑا فاتح ہے، اب دلی کے سامنے آ چکا ہے، حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. اب اس نے کیا کیا اور کس طرح اس نے کس طرح اگلے 1 سال 2 سال کے ایونٹس ٹرن کرتے ہیں انڈیا کے اندر 1398 سے لے کے 1399 اور 1400 تک، نئی صدی چلنے تک. اس کا میں آپ کو ذکر کروں گا اگلی ویڈیو میں. بڑا انٹرسٹنگ ہے اگلا ٹاپک. امیر تیمور کا دلی کے سامنے کھڑا ہے، حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. کیا ہوا اس حملے میں، کس طرح اس کا آؤٹ کم آیا، اور اس کے بعد اس کا اثر ہندوستان کے اوپر کیا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا ایک لانگ ٹرم کانسیکوینس تھا. تو یہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ
اس کا میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا، اور پھر ہم اس طرح آگے بڑھتے جائیں گے اپنی اگلی سے اگلی ویڈیو کی طرف. ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں آگے ٹورڈ پاکستان کی طرف. تو لیکن آپ پلیز بی پیشنٹ ود می، میرے ساتھ رہیے، ہم اس کو انجوائے کرتے آگے جائیں گے تھرو سینچریز. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ساری ڈیٹیل پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں یہیں سے شروع کریں گے امیر تیمور کا حملہ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. پلیز میک شیور دیٹ آپ سبسکرائب کریں میرے چینل. پلیز گیو می یور کامنٹس. آپ کے کامنٹس جو ہیں وہ میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس سے مجھے زیادہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ میرے جو آڈینس ہیں، میرے جو ویورز ہیں، وہ کس طرح ان کو مجھے فیڈ بیک ملتا ہے اس طرح. تو تاکہ میں زیادہ اس سے بہتر آپ کو بتاؤں. اور ہٹ دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو جو نوٹیفیکیشن مل جائے میری اگلی ویڈیوز کا. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ گڈ نائٹ. اینڈ پاکستان زندہ باد.